अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह बकरा की आयत नंबर 102 से स्टार्ट करते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमानु वलाकिन्नश शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िला लिल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिदॉर्रीना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यंफ़अहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरऊ बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून। उन्होंने पैरवी की उस इल्म की जो शयातीन पढ़ा करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के वक्त वो लोगों को जादू सिखाते थे और वो इस इल्म के पीछे पड़े जो नाजिल किया गया दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर बाबल में। और वो नहीं सिखाते थे किसी को भी, यहाँ तक कि वो कह देते थे कि देखो हमने आजमाइश के लिए भी देखो हम आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, बस तुम कुफ्र मत करो। फिर वो सीखते थे इन दोनों से वो शहद जिनके जरिए से आदमी और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालते थे और नहीं थे वो ज़रर पहुंचाने वाले उसके ज़रिए किसी को भी अल्लाह के उज़्न के बगैर। और वो सीखते थे वो चीज़ें जो खुद उनको भी ज़रर पहुंचाने वाली थीं और उन्हें नफ़ा नहीं पहुंचाती थीं। हालांकि वो खूब जान चुके थे कि जो भी उस चीज़ का ख़रीदार बना यानी जादू सीखा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है और बहुत ही बुरी थी वो चीज़ जिसके बदले उन्होंने अपने आप को फ़रोख्त कर दिया। काश उन्हें इल्म होता। तो बेसिकली इसके अंदर हमें तर्जुमे के बाद पता चल रहा है कि ये आयत किस चीज़ के बारे में है। एक सेकेंड। जैसे कि पिछली वाली आयत में हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने अल्लाह ताला की किताब को और उनके अहकामात को और आयत को पसे पुश डाल दिया था, यानी फेंक दिया था। उसका बेसिक मकसद पसे पुश डालना ही है। तो जब अल्लाह के अहकामात को छोड़ देते हैं हम, तो फिर हमें कोई ना कोई वजह चाहिए होती है, कोई ना कोई ऐसा सबब चाहिए होता है जहाँ से हम अपने मसाइल का हल तलाश कर सकें। हमारी आज के दौर में भी यही कुछ हो रहा है जो बनी इसराइल या यहूद उस ज़माने में करते थे। और यहाँ अल्लाह ताला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवाला देते हुए बता रहे हैं कि वो जादू जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के वक्त वो लोगों को सिखाते थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें कई मुअज्ज़ात और ख़ुसूसी ताकतें अता फ़रमाई, जिनका कुरान पाक में और हदीस में ज़िक्र मिलेगा हमें। जैसे हवा पर हुकूमत करते थे, अल्लाह ताला ने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था, जो उनके हुक्म से तेज़ या आहिस्ता चलती थी और उन्हें एक दिन की मुसाफ़त में 1 महीने का सफ़र तय करवाती थी। इसी तरह सूरह सबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो उनके हुक्म से इस सरजमीन तक चलती थी जहां हमने बरकत रखी है। सेकंड। जन्नात के ऊपर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार था। अल्लाह ताला ने जन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था, जो उनके हुक्म से तामीरात करते, गौता लगाते पानी में और मुख्तलिफ काम अंजाम देते थे। कुरान पाक में सूरह सबा में एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जन्नात इनके लिए किले, मुजस्समे, हौज़ों जैसे बर्तन और बड़ी-बड़ी देगें बनाते थे। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों और दीगर जानवरों की ज़बान समझने और उनसे बात करने का इल्म भी अता किया गया था। सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं और सुलेमान ने हमें परिंदों की बोली सिखाई और सुलेमान ने कहा
ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اسی طرح ہدہد پرندے نے ملکہ سبا اور اس کی قوم کی سورج کو پوجا کرنے کی اطلاع حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ اس کا سورہ نمل میں ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے ملکہ سبا کا تخت منگوانے کو کہا تو ایک جن نے کہا کہ وہ اسے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دے گا۔ اسی طرح آگے ایک اور آیت میں سورہ نمل میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ملکہ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئیں تو اسے پانی کا حوض سمجھ کر اپنے پائنچے اٹھا لیے، جبکہ وہ شفاف شیشے سے بنا ہوا تھا۔ ملکہ سبا جب یہ تمام معجزات حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے، جو ان کے نبی ہونے کی دلیل اور ان کے لیے ایک اعزاز کی حیثیت رکھتے تھے۔ بیسکلی ہم ایک تھوڑا سا ہسٹری کو اوور لک کر لیتے ہیں کہ یہود جو تھے وہ اسرائیل میں بھی جادو کرتے تھے اور سیکھتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے، اور اس زمانے میں جادو ایک معاشرے میں ایک رواج کی طرح رائج ہوا تھا، اور لوگ جادو ہی سے کام چلاتے تھے، اپنے سارے مسائل بھی حل کروانے کے لیے جادوگروں کے پاس ہی جاتے تھے، یا جو شعبدہ باز ہوتے ہیں یا اس طرح سے جو جنتر منتر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب بخت نصر جو بادشاہ تھا بیت المقدس کی، اس نے اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد بنی اسرائیل کو جنگی قیدی بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ اس طرح وہ بابل پہنچے یہود، تو بجائے اس کے کہ اس کفر و الحاد کی دنیا میں وہ توحید کی تبلیغ کرتے، الٹا وہاں کے لوگوں سے بھی انہوں نے جادو سیکھا اور اس پر بھی عمل پیرا ہوئے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا، اللہ کو بھول گئے، وہ ساری انہوں نے پچھلے اپنے نبیوں کی باتیں بھلا دیں، ریولیشنز بھلا دیں، اللہ کی کتابوں کو بھی چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا۔ اس وقت ساری دنیا میں خصوصاً بابل کی مملکت میں جادو کا بہت زیادہ رواج تھا، جیسے میں نے ابھی بتایا، جادو کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے تھے جس سے لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ ان کے نزدیک جادو اور معجزے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہ جادو کو علم کی ایک مفید ترین شاخ تصور کرنے لگے تھے اور جادوگروں کو مقدس ماننے لگے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کرتے، تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزے کی حقیقت میں تمیز کر سکیں، جس میں یہ ہاروت اور ماروت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش بنا کے بیسکلی یہود کو بھیجا تھا، ان دونوں فرشتوں کو کہ وہ جائیں اور دیکھیں کہ مطلب جادو سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہود اور بنی اسرائیل اللہ پہ کتنا اعتقاد رکھتے ہیں، اور کیا وہ واقعی اسی چکر میں پڑ جائیں گے، یا وہ اپنے الہاد کو، اپنے توحید کے عقیدے کو بچا لیں گے۔ تو اگر انہوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کیا تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ فرشتے تو انہیں صاف طور پر بتا دیتے تھے کہ ہمیں تو فقط تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر انہوں نے جادو پر عمل شروع کر دیا تو ان کا ایمان رخصت ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائیں گے، مگر وہ پھر بھی کرتے تھے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کو تو ویسے ہی چھوڑ چکے تھے، اور انہیں اپنے مسائل حل کروانے تھے۔ یہود کے علم میں موجود مختلف قسم کے جادوؤں میں سب سے زیادہ مانگ جو تھی وہ میاں بیوی کے بیچ لڑائی ڈلوا کر عورت کو اپنے عشق میں گرفتار کرنے کی تھی، اور یہ سب سے نچلی سطح نچلا درجہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی برائی میں گرنے کا۔ اس طرح وہ حرام کاری کا بازار گرم کرتے تھے، اور اس بات کی گواہی میں جیوش انسائکلوپیڈیا کی ایک عبارت میں یہ لکھا ہے، جیوش انسائکلوپیڈیا کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 255 میں، سحر کی سب سے زیادہ عام متداول صورت اس نقش کی تھی جو عشق و محبت کے لیے دیا جاتا تھا، خاص کر وہ نقش جو ناجائز آشنائیوں کے لیے لکھا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے معجزات سے نوازا تھا، جنات کو انہوں نے مسخر کر لیا تھا، اور شیاطین کو انہوں نے بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور ایک بڑی بادشاہت کا دور جو ہے وہ ان کے دور میں گزرا ہے۔ تو بیسکلی جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہیں، ایون کہ ابھی تک جو ہے وہ بائبل میں یہ لکھا آتا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جادو کرتے تھے، اور وہ جادوگر تھے، ایون کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے توحید چھوڑ کر نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے وہ غیر اللہ کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب ان کی روایتی باتیں ہیں، مگر آج کے دور میں ابھی ایک جو بائبل کا انسائکلوپیڈیا ہے برٹنیکا، اس میں ان کو یہ لکھنا پڑا کہ
حضرت سلیمان جو ہے وہ توحید کے اوپر قائم تھے، اور وہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ مطلب ان کے پاس معجزات تھے، جادو نہیں تھا وہ۔ لیکن جو جن یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دو طرح کے جادو پکڑے، ایک وہ جادو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ شیاطین اور وہ جنات اور وہ لوگ کرتے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ یہ بھی انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں جو ہے نا جادو سیکھنے کے بعد کی ہیں، ان کا یہ اعتقاد تھا انفارچونیٹلی۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے بہت ساری جو ہے نا کتابیں لکھنا شروع کر دی، ایون میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ علم کا ایک جز ہے، تو وہ اس کو ایک علم کی طرح حاصل کرنے لگے، اور ان کے دور میں ان کے معاشرے میں جادو ہی کا دور دورہ ہو گیا، اور ہر کوئی جو ہے اس میں بڑا فخر محسوس کرتا تھا، اور انہوں نے کتابوں کی کتابیں اس پہ لکھ ڈالی، اور اپنے معاشرے میں شیاطین کا جو سسٹم ہے نا وہ بنا لیا۔ اور اس میں یہ ظاہر ہے جب شیاطین کا سسٹم بنا تو وہ جو ان کو کام نکلوانا ہوتا تھا اس سے وہ جادو کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانی ہے، یا اور کوئی اپنا کام نکلوانا ہے، امیر ہونا ہے، پیسہ چاہیے، کوئی برا کام کرنا ہے، کوئی جرم کا مرتکب ہونا ہے، یا کچھ بھی چاہیے، کچھ بھی حاصل کرنا ہے، تو وہ جادو کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے جادو اور شیاطین کو قابو کرنا آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو گندگی میں رہنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اللہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، یعنی آپ کفر میں داخل ہوتے ہیں تبھی آپ جادو جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جادو از آل اباؤٹ کہ آپ شیطان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ ظاہر ہے آپ نے اللہ کو ویسے پش ڈال دیا، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی کتابوں کو، تو آپ کو شیطان کہ آپ جو ہیں وہ چیلے بن گئے، اور آپ کو شیطان کو وہ پکارتے ہیں، شیطان کے وہ جو جنتر منتر ہیں وہ پڑھتے ہیں، اسپیلس پڑھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ پھر ایمان کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو کتابیں تھیں، انہوں نے جتنی بھی کتابیں جو ہے وہ ان کو پڑھ کے ان کو سکھا رہے تھے وہ لوگوں کو، اور برائیاں معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی تھیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ سحر اور جادو جو ہے وہ عام ہونے لگا ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ تمام جتنے بھی اوراق اور اسناد اور کتابیں تھیں ان کو ضبط کر لیا جن پر وہ جادو تحریر تھا، اور انہوں نے ایک جگہ محفوظ کر لیا۔ اچھا، اس کے بارے میں کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں جو ضعیف ہیں، جو اوتھینٹک نہیں ہیں، مگر ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ والی بات تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں ضبط کر کے اپنی جو کرسی تھی ان کی جہاں وہ بیٹھتے تھے اس کرسی کے نیچے دفن کر دی تھی، اور جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کی ڈیتھ کے بعد ان لوگوں نے جو شیاطین ہیں اور جو یہود ہیں انہوں نے وہ ساری جو ان کی کرسی کے نیچے سارے چیزیں وہ دفن تھی وہ سب نکالی، اور وہ دوبارہ سے وہ جادو انہوں نے رائج کر دیا، اور دوبارہ جادو میں مبتلا ہو گئے۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ واش روم جاتے ہوئے جو اپنی رنگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارے معجزات ان کی اسی انگوٹھی میں تھے، تو وہ واش روم جاتے ہوئے وہ رنگ اپنی وائف کو دے جاتے تھے، اور ایک دن وہ جب دے کر گئے تو شیطان جو ہے وہ ان کے روپ میں آیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وائف سے وہ رنگ لے لی، اور وہ جا کے ان کی چیئر پہ، ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا، اور جب وہ واش روم سے واپس آیا انہوں نے اپنی وائف کو کہا کہ مجھے رنگ دو، تو وہ گھبرا گئیں کہ پتہ نہیں میں نے کس کو دے دی ہے رنگ، پھر انہوں نے کہا نہیں، میں نے صحیح سلیمان علیہ السلام کو رنگ دی ہے، یہ جو ہے یہ شیطان ہے۔ یہ ان کی اپنی من گھڑت کہانیاں ہیں، مے بی اس میں کوئی سچائی ہے کہ نہیں ہے، بٹ یہ تھا کہ ایک اور میں نے بات دیکھی کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت یہ سارے شیاطین اوراق اور جنتر منتر کی کتابیں تھیں، یہ شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد جان بوجھ کر ان کی کرسی کے نیچے دفن کر دی تھی، تاکہ یہ بات پھیل جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، یا ان کے پاس معجزے نہیں تھے، بلکہ وہ جادو کے ذریعے ہر چیز کرتے تھے، وہ جادوگر تھے۔ تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ جادوگر تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے جنتر منتر جو ہے نا ان کی کرسی کے نیچے اسی لیے دفن ہے کہ وہ جادو کے ذریعے سارے کام کرتے تھے، ہواؤں کو مسخر کرتے تھے، اور جنات کے اوپر قابو کرتے تھے، اور شیطانوں کے اوپر ان کو بیڑیاں ڈالتے تھے، اور پرندوں سے بات کرتے تھے، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس چیز میں گھڑ لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ آ، ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سارے جادوئی کتابیں اور اسناد اوراق وہ سب جو ہے نا وہ دوبارہ انہوں نے نکال کے اور دوبارہ انہوں نے رائج کر دیا، تو جادو جو ہے وہ تیزی سے جو ہے دوبارہ معاشرے میں پھیلنے لگا، اور برائیوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے علاوہ یہاں پر وما کفر سلیمان
سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس باطل کے زام کے جواب میں کہ جس میں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا جبکہ شیاطین کفر کرتے تھے۔ تو بیسکلی کیا ہے کہ شیاطین جو تھے وہ کفر کرتے تھے، شیطانوں کو ماننے والے کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبران اسلام یا انبیاء کرام پر لگائے گئے جھوٹی تہمتوں کو قرآن کے ذریعے دور کیا، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ جادو نہیں کرتے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ لیکن تعصب کے سبب، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہود و نصارہ نے قرآن پاک کا ہی انکار کر دیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس آیت میں یہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو وہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا یہود کو، جیسے اب یہود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو جو ان کے زمانے کا جادو تھا وہ لے آئے، یہ مدینے کے یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ والا وہ اس قسم کا بھی جو جادو ہے وہ یہ استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ جادو ہے جو انہوں نے ہاروت اور ماروت سے سیکھا تھا۔ ہاروت اور ماروت وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہود اور بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں کہ نہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں ابھی اگر میں یہ سب چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد، اس کے بعد میں آج کے دور پہ آؤں گی، تو میں صرف یہ کہوں گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں بنائی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں بھیجی ہیں جو ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پگ کو بنایا ہے، سور کو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانا ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس کی پگ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری آزمائش رکھی ہے۔ لیکن جو یہود و نصارہ ہیں وہ یہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور مسلمان قرآن پاک کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حرام قرار دیا۔ اسی طرح قتل جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلانے کا حکم دیا، تو اس میں کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہمارے لیے کیا آزمائش ہے کہ ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے، مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کی آزمائش کے لیے کیا کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آزمائش، یہ ہمارے لیے پہلی جو ہے نا وہ ہمارا کی پوائنٹ ہونا چاہیے، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور یہ ہمارے لیے نفع یا نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ہاروت اور ماروت کے پاس جو لوگ جادو سیکھنے آتے تھے، وہ ان کو کھلم کھلا کہتے بھی تھے کہ تم لوگ جادو نہیں سیکھو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش ہے تم لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید پر کتنا بھروسہ کرتے ہو، کتنا عمل کرتے ہو۔ تو لیکن اس کے باوجود ان کو پتہ تھا کہ یہ آزمائش ہے، اس کے باوجود وہ کہتے تھے نہیں نہیں، ہم نے سیکھنا ہے، نہیں ہمیں سکھاؤ، ہم سیکھیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہود کی جن کمزوریوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان میں سے یہ ایک جو ہے وہ جادو ٹونا بھی ہے۔ اور یہ قوم جس قدر ذہنی پستی میں جا چکی تھی، جس کا ہم لوگوں نے ابھی ذکر کیا کہ جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال کر اس عورت پر عشق کا جادو چڑھاتے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے، تو یہود کا ذکر قرآن میں اس لیے بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان ان کے نقش قدم پر نہ چلیں جو کہ آج چل رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی آج مسلمانوں کی اکثریت آپ دیکھ لیں جادو ٹونوں میں ملوث ہے، اور جادو کی مدد سے آپ دیکھیں ساس بہو میں لڑائیاں، میاں بیوی میں لڑائیاں ڈلوانا، عشق کے جادو کی مدد سے لڑکے یا لڑکی کو پھانسنا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کے کاروبار کو خراب کرنا۔ مسلمان قوم میں یہ بات عام ہو گئی ہے، اگر کوئی خوش ہے تو اس کو ہم خوش نہیں دیکھ سکتے، ہم نے جادو ٹونے کروانا شروع کر دینے۔ لیکن جادو آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جادو جو ہے نا وہ اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔
جب تک اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہو۔ جادو کرنے والا جو ہے وہ صرف اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتا ہے، اسے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اس چیز سے، ٹھیک ہے؟ لیکن جادو ہر اس انسان کے اوپر اثر کرتا ہے جو اللہ کے کلام سے، اللہ کی تعلیمات سے، اس کے احکامات سے دور ہوتا ہے، اس کے ذکر اذکار سے دور ہوتا ہے۔ جو یہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا انسان سوچتا ہے یار میری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، مجھے لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے۔ ہاں میری فیملی جو ہے نا وہ میرے کاروبار میں ترقی سے جلتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میری فیملی نے جو ہے نا کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے۔ یار ہمارے ہاں یہ پرابلم آ گئی ہے، یہ بیماری ہو گئی ہے، یوں ہو گیا ہے۔ مطلب آپ ہر دوسرے گھر کی کہانی یہ سنیں گے، ہر دوسرا انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جادو کا علاج تو صرف عامل صاحب کے پاس ہے۔ تو چلو ایون سوشل میڈیا پہ میں نے اکثر نوٹس کیا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پوسٹ ڈالی ہوئی ہوتی ہے باقاعدہ کہ کسی کو کسی اچھے عامل صاحب کا پتا ہو تو پلیز مجھے بتائیں۔ اور باقاعدہ یہ تو اب کاروبار بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری جیسے دوسرے کاروبار ہیں، دوسرے بزنس ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک کاروبار بن گیا، اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنے ایڈز چلاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، شوہر آپ کے قدموں میں اور بیوی آپ کے قدموں میں، اور اس طرح کی بکواس ربش، یہ سب چکر جو ہے یہ شیطان کے چلائے ہوئے ہیں۔ اور یہ شیطان وہ شیطان ہے جو مردود ہو کر جنت سے نکالا گیا تھا۔ یہ بات ہم بھول گئے ہیں انفارچونیٹلی، اور ہم اسی وجہ سے شیطان کے حربوں میں آ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہی باتیں ہیں کہ ہم اللہ سے بھی دور ہو گئے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل کہاں سے لے کر آئیں۔ تو ہمارے پاس عامل، کامل اور یہ جادو ٹونے کرنے والے اور ستارے وہ جو علم نجوم کے لوگ، پامسٹ، ان سب لوگوں سے ہم رجوع کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سب لوگوں کو اسلام کے دائرہ کار سے خارج جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، یا میں چاہتی ہوں کہ یہ کام ہو جائے، اور یہ کام نہیں ہو رہا، میرے لیے میرے راستے میں مشکلات آ رہی ہیں، میرے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، میں تھک گئی ہوں، میں پریشان ہوں، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ کسی عامل کو ڈھونڈنا ہے، کسی شعبدہ باز کو ڈھونڈنا ہے، کسی ایسے علم نجوم جاننے والے کو ڈھونڈنا ہے جو میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو آپ مطلب یہ میری جو سوچ ہے نا، اس سوچ نے میری ایمان کا انا للہ و انا الیہ راجعون کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری یہ سوچ، جب میں نے یہ سوچا کہ میں کسی عامل کے پاس جاؤں یا کسی ایسے انسان کو ڈھونڈوں جو میرا مسئلہ حل کرے، اس کا مطلب میں اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتی، اس کا مطلب کہ اللہ کو میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے، اور میں کسی اور کو ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی ہوں کہ مجھے جو ہے میرے مسئلے کا حل مل جائے، انفارچونیٹلی۔ تو جادو، سحر، علم نجوم، جو بھی یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں نے اپنے مسئلے ایسے لوگوں سے حل کروانے، تو وہ آٹومیٹیکلی آپ دیکھیں نا کہ اگر میری سوچ ہی بدل گئی، یعنی میرا اللہ پہ وہ نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، تو میں بھٹک گئی۔ میں پھر چاہے کسی جادو ٹونا کرنے کے پاس والے کے پاس جاؤں، چاہے جادو کا توڑ کروانے عامل کے پاس جاؤں، چاہے میں چادر چڑھانے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاؤں، چاہے میں قبروں کے آگے سجدے کرنے جاؤں، چاہے میں کسی مقبرے کے اوپر جاؤں اور جا کے اپنی دعائیں مانگوں، اور جا کے میں اپنے جو ہے وہ شرکیہ کلمات کہوں کہ آپ مجھے جو ہے وہ یہ دیتے ہیں، آپ مجھے یہ دیتے ہیں، آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، فلانا کر دیں۔ مطلب یہ سمجھے کہ ہماری قوم کا المیہ بن چکا ہے کہ عمرہ اور حج کرنے بھی جاتے ہیں تو ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر وہ کلمہ بول دیں۔ انفارچونیٹلی بہت سے لوگ ایسا کرنے لگے ہیں کہ وہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقام پہ لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رتبہ بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی چلتی پھرتی تصویر بنا کے بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی عرضیاں ان کے پاس لے کر جائیں کہ وہ ہمارے مسئلے حل کر دیں۔ یہ ٹوٹل شرک ہے۔ پہلا گناہ شرک ہے اور دوسرا گناہ جادو ہے۔
تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں شیطان کی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شیطان کا جو فیورٹ کام ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب شیطان جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب کوئی میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے، جب کوئی میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلواتا ہے، یہ شیطان کا پسندیدہ ترین کام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بہکانے کے واسطے بھیجتا ہے، سب سے زیادہ مرتبے والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ یہ جب واپس آتے ہیں تو اپنے بدترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو اس طرح گمراہ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے گناہ کرایا۔ شیطان ان سے کہتا کچھ نہیں ہے، شیطان ان سے کہتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو بڑے معمولی کام ہے، یہاں تک کہ ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوا دیا، یہاں تک کہ جدائی ہو گئی۔ شیطان اٹھتا ہے اور اپنا تاج اتار کے اس کے سر پہ رکھتا ہے، اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ یہ اس سے سب کو نصیحت کرتا ہے کہ اس سے سیکھیں، اس نے سب سے بڑا کام کیا ہے، اور اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ تو شیطان اس کام کو اتنا بڑا کام کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پورے معاشرے کی فاؤنڈیشن کس کے اوپر ہے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی آئندہ نسل کی تربیت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پروان چڑھا کے معاشرے کے حوالے کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ چین کی صورت میں وہ چیز چلتی چلی جاتی ہے۔ جب گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ لڑائی ہوتی ہے، بچے یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، چیخ چلاہٹ دیکھتے ہیں، ابیوز دیکھتے ہیں، اور بہت سی غلط چیزیں دیکھتے ہیں، غلط حرکات و سکنات دیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر، تو وہ کیا سیکھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے اور ہم نے دنیا میں اسی طرح رہنا ہے، تو وہ پھر دوسرے لوگوں کے لیے وبال بن جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے لیے وہ وبال بنتے ہیں وہ اور اپنے آگے اور لوگوں کو وہ وبال پہنچاتے ہیں، اور اس طرح جیسے ایک نیکی ہماری صدقہ جاریہ بن کر قیامت تک ہمیں فائدہ پہنچاتی رہے گی نا، اسی طرح یہ وبال ہمیں قیامت تک نقصان پہنچاتا رہے گا، ہمارے گناہوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ تو شیطان اس لیے اس کام کو بہت بڑا کام سمجھتا ہے، کیونکہ باقی کے جو جرائم ہیں، باقی کی گناہ ہیں، باقی کی غلط کام ہیں، وہ اس کی آگے چین کا بہت کم چانس ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ مطلب ایون اگر شیطان کسی انسان کو، کوئی انسان اتنا پکا ہوتا ہے نا ایمان کا کہ شیطان اس کے کان میں وسوسے ڈالنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ نہیں ڈال پاتا، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کا شر کیا ہوتا ہے، شرارت کیا ہوتی ہے اس کی، کہ وہ اس انسان کے جس کے ایمان کو وہ رتی برابر بھی ہلا نہیں پاتا، اس کے آس پاس کے رشتوں میں وہ دراڑیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور ان کو ورغلانا شروع کر دیتا ہے، ان کے کانوں میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، تاکہ اگر دیکھیں اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بندہ صحیح بھی ہے نا تو اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کے وسوسے میں آ رہا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے کلام، ذکر اذکار، اس کی تعلیمات، قرآن کی تلاوت، ہر چیز کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے رہیں گے، ہمیں شیطان وسوسے ہمارے کان میں نہیں ڈال سکتا۔ لیکن اگر ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی ہمارا ساتھ چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں وسوسے گھر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم ان سب باتوں پر ایمان لانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار میرے اوپر تو جادو ہوا ہوا ہے۔ یہ وسوسے ہیں جو شیطان کے لیے گیٹس اوپن کرتے ہیں آپ کے اوپر، کیونکہ میں جس طرح سوچوں گی میرے ساتھ وہی چیز ہوگی۔ اگر مجھے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ہر چیز میں جو ہے نا میں اللہ کے کلام سے مدد لیتا ہوں۔ موطا امام مالک کی موطا میں روایت ہے کہ اس میں حضرت کعب الاحبار ایک یہودی عالم تھے جو یہ مطلب اسلام لے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اگر میرے پاس اللہ کے ذکر کے کلمات نہ ہوتے جو میں روزانہ پڑھتا ہوں تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، اور گدھا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچویشنل بول رہے ہوں کہ بے وقوفی کی فارم میں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ وہ مجھے گدھا بنا دیتے،
لیکن کہا جاتا ہے کہ جادو کے تین جو ہے نا وہ اثرات ہوتے ہیں۔ پہلا جو اثر ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے حواس کے اوپر اثر انداز کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی تھیں، یہ اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں ہے، تو رسیاں جو ہے نا وہ سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا، اور حقیقت ویسی ہی تھی، یعنی وہ رسیاں ہی تھیں حقیقت میں، لیکن کیا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں میں حواس کے اوپر اس جادو نے اثر کیا تھا، اور ان کو وہ رسیاں سانپ معلوم ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو جادو کا وہ اثر ہے نا وہ دھوکا ہے جو کچھ وقت کے لیے اثر دکھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو وہ چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جو جادوگر دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اثر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کی وہ قسم ہوتی ہے جو شیاطین کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ شیاطین کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بار بار پکارتا ہے، اس کا نام پکارتا ہے، جیسے ہم یا اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے ناموں سے، اسی طرح وہ شیطان کے ناموں سے اس کا ذکر اذکار کرتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، اور وہ سارے فارمیلٹیز کو پورا کرتا ہے جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں شیطان کا دوست بننے کے لیے۔ تیسرا جو اثر ہوتا ہے جادو کا، اس سے حالت بدل جاتی ہے، اس کے اوپر میں نے یہ آپ کو ایک روایت سنائی ہے کہ جس میں حضرت کعب الاحبار نے بتایا کہ اگر میرے پاس یہ کلمات نہ ہوتے تو یہودی جو ہیں وہ مجھے کیا بنا دیتے؟ گدھا بنا دیتے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ گدھا جو ہے نا وہ حالت کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حالت بھی ہو سکتی ہے، اور ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گدھا بے وقوف، اصل میں ہم یہ بھی یوزلی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ارے عقل استعمال کرو، بے وقوف کیوں بن رہے ہو، یا اس طرح کی بات لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو بے وقوف نہیں ہوں، تو یہ بے وقوفی کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمارا دماغ کنٹرول کر لیتے ہیں، ہم اچھا بھلا ایک انسان جاب کر رہا ہوتا ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے یا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، وہ بڑا ترقی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو اتنا اس کا دماغ بند کر دیتے ہیں کہ وہ بے وقوف بن جاتا ہے، وہ عقل مند ترین انسان ہوتا ہے لیکن وہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، اور وہ بے وقوفانہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں میننگز جو ہے نا ہم اخذ کر سکتے ہیں اس روایت سے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تھا، یہودیوں نے جب جادو کیا تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، معوذتین کہتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلوشن بتایا تھا کہ یہ پڑھیں آپ، اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھا تھا۔ بیسکلی انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھی کے اوپر جو ہے وہ جادو کر دیا تھا، اور اس میں یہودی لبید بن عاصم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا مرتکب ہوا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت متاثر ہوئی تھی، اور آپ کو بعض کاموں میں وسوسے محسوس ہونے لگے تھے، تاہم یہ جادو صرف جسمانی حالت پر اثر انداز ہوا تھا، نبوت، وحی یا شریعت کی تبلیغ پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ تو یہ معوذتین کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے اس کے علاج کے طور پر بتائی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو یہ آیات لے کر بھیجا تھا، سورہ فلق اور سورہ ناس کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب تلاوت فرمائی تو ان کے ذریعے جادو کے اثرات زائل ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانٹھوں پر پھونکے ماری، اور ہر آیت کے ساتھ ایک گانٹھ کھلتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحت یاب ہو گئے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ تو بیسکلی کیا ہے کہ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جادو کے اثرات سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے ہم معوذتین کی تلاوت بہت مطلب یہ بہت اچھے مؤثر ہے، اور ہم اس کو ایکسیسولی پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، ان کو ہم ایکسیسولی استعمال کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی حد یا سزا تلوار سے قتل کرنا ہے۔ یہ حدیث حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، تاہم اس حدیث کی سند میں بعض محدثین نے ضعف کی نشاندہی کی ہے۔
اسلامی فقہ میں جادوگر کی سزا کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء جیسے امام مالک اور امام احمد بن حنبل جادوگر کی سزا قتل قرار دیتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر جادوگر کا عمل کفر تک پہنچ جائے تو وہ مرتد شمار ہوگا اور اس کی سزا قتل ہے۔ بصورت دیگر اسے تعزیری سزا دی جائے گی۔ یہ مسئلہ فقہی ہے، تو اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، مگر اس سے ہم اپنا مائنڈ کلیئر ضرور کر سکتے ہیں کہ جو انسان، جب ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں نا کہ میں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی اللہ کی بنائی ہوئے انسان کے پاس جانا ہے، تو پھر آٹومیٹیکلی ہمارا ایمان جاتا رہتا ہے، اور ہم جو ہے وہ ہمارے دل سے وہ ایمان نکل جاتا ہے انفارچونیٹلی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم بالکل ہی دور ہو جاتے ہیں۔ جادو جو ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں ایک فتح البیان میں ابن جریر میں ایک غریب اثر اور ایک عجیب واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ریلیٹڈ، کہ وہ فرماتی ہیں کہ دومت الجندل، یہ ایک علاقہ ہے جہاں سے ایک عورت آئی، ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی زمانے کے بعد آپ کی تلاش میں آئی، اور آپ کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے پوچھا آخر کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاکی رہا کرتی تھی، ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ کہیں چلا گیا، ایک بڑھیا سے میں نے یہ سب ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ جو میں کہوں وہ کرو تو وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ وہ رات کے وقت دو کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسری پر میں بیٹھ گئی، تھوڑی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئے، میں نے دیکھا کہ وہ شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوگوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا، جو تندور نظر آ رہا ہے وہاں جا اور یورین پاس کر کے آ جا۔ ارادہ کیا لیکن کچھ دہشت سی تاری اور واپس آ گئی، اور کہا میں فارغ ہو گئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا، میں نے کہا کچھ نہیں، تو انہوں نے کہا تم غلط کہتی ہو، تم نے ابھی جو ہے نا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تمہارا ایمان ثابت ہے، تم جو ہے ابھی بھی لوٹ سکتی ہو، کفر نہ کرو۔ مگر میں نے کہا کہ نہیں، مجھے سیکھنا ہے۔ تو اس نے پھر وہی بات کہی اور وہ پھر گئی، پھر اس کا دل نہیں مانا، پھر وہ واپس آ گئی۔ تیسری مرتبہ جب وہ گئی تو اس نے مجبوراً جو ہے وہ کام کر لیا، اور وہ اس نے دیکھا کہ وہاں سے ایک گھوڑے پر سوار ایک نقاب ڈالے منہ پر انسان نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ وہ واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا، انہوں نے کہا ہاں اب کی مرتبہ تم سچ کہتی ہو، وہ تمہارا ایمان تھا جو تم میں سے نکل کر اب چلا گیا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ ایک سیکنڈ، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ بس تجھے کچھ آ گیا ہے، اب مطلب اس نے کچھ سکھایا نہیں، اس نے کہا کہ اب تمہارا ایمان چلا گیا ہے تو اب تمہیں سب کچھ آ گیا ہے، اب تم جو کہو گی نا وہ ہو جائے گا۔ تو میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگایا۔ میں نے کہا تجھ میں بال پیدا ہو جائے، چنانچہ وہ بھی ہو گیا۔ پھر وہ اس نے کہا روٹی بن جائے، وہ سب سارے کام ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کہنے لگی کہ میں پچھتانے لگی اور دل نادم ہونے لگا اور مجھے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المومنین، قسم اللہ کی نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر کیا، میں یوں ہی روتی پیٹتی اپنے ایمان کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں، لیکن افسوس بدقسمتی سے میں نے ان کو نہ پایا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ صحابہ کرام بھی متحیر ہو گئے اور اسے فتویٰ وہ کیا دیتے۔ انہوں نے بس یہ کہا کہ تم اس فعل کو مطلب اب نہ کرو اور توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اور آپ کتنا بھی پیچھا چھڑانا چاہیں شیطان پھر آپ کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، اور آپ اس کاموں کے اندر اگر ایک دفعہ گھس جائیں اور اللہ کی بھی مدد نہ ہو آپ کے ساتھ تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں میں بالکل بھی جو ہے نا دور سے ہی بھاگ جانا چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح کی بات بھی کرے، دیکھیں جب تک جادو اثر نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، اگر ہمارا اس پر کامل ایمان اور کامل یقین ہے تو ہم کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے۔ اگر کوئی آزمائش آئی بھی ہے تو اللہ سے رجوع کریں، عامل کو نہ ڈھونڈیں بلکہ خود اللہ سے رجوع کریں، خود ذکر اذکار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے معوذتین کے نام سے